العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. ترجمہ سنیے پہلے. کیفا کیسے, کیفا کیسے, تکفرون تم کفر کر سکتے ہو, باللہ اللہ کے ساتھ, کیسے تم کفر کر سکتے ہو اللہ کے ساتھ. وَكُنْتُمْ آگے چلو, وَكُنْتُمْ حالانکہ تم تھے. وَكُنْتُمْ میں جو وا ہے نا, واو زبر وا, اس کا معنی ہے حالانکہ. حالانکہ یہاں پر صرف, ہر جگہ نہیں, صرف یہاں پر. وا کا معنی حالانکہ. کنتم تم تھے, امواتن مردے, تم تھے مردے. فاحیا, فا کا معنی تو, احیا اس نے زندہ کیا, کم تمہیں, فاحیاکم تو اس نے زندہ کیا تمہیں. ثم پھر, یمیتو وہ موت دے گا, کم تمہیں. ثم یمیتکم پھر وہ تمہیں موت دے گا. ثم یحییکم ثم پھر, یحیی وہ زندہ کرے گا, کم تمہیں. ثم پھر, الیہ اسی کی طرف, الیہ کا معنی اسی کی طرف. ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. ایک بار اور ترجمہ کرتے. کیفا کیسے, تکفرون تم کفر کر سکتے ہو, باللہ اللہ کے ساتھ, و حالانکہ کنتم تم تھے, امواتا مردے, فاحیا تو اس نے زندہ کیا, کم تمہیں. ثم پھر, یمیتو وہ موت دے گا, کم تمہیں. ثم پھر, یحیی وہ زندہ کرے گا, کم تمہیں. ثم پھر, الیہ اسی کی طرف, ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. ترجمہ سمجھ میں آ گیا؟ کون کرے گا ترجمہ نوجوانوں میں سے؟ ادھر کر سکتے ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ حمزہ. والد کا نام؟ ابرار. کی حافظ ہو تم؟ تم ہی حافظ ہو نا؟ اور بھی تمہارا بھائی حافظ ہے کوئی؟ اچھا چلو ترجمہ کرو. کیفا کیسے, تکفرون کفر کر سکتے ہو, باللہ اللہ کے ساتھ, و حالانکہ تم تھے, امواتا مردہ, فا پھر, احیاکم اس نے زندہ کیا تمہیں. ثم پھر, یمیتکم وہ موت دے گا تمہیں. ثم پھر, یحییکم وہ زندہ کرے گا تمہیں. ثم پھر, الیہ اسی کی طرف, ترجعون تم سب لوٹائے جاؤ گے. ماشاءاللہ, بہت اچھا ترجمہ کیا. اور کون ہاتھ اٹھا رہا تھا؟ کیا نام ہے تمہارا؟ ارحم. چلو ترجمہ کرو. کیسے, کیفا کا معنی کیسے, کیسے. تکفرون تم کفر کر سکتے ہو, باللہ
अल्लाह के साथ व हालांकि तुम थे अमवात मुर्दे। हाँ मुर्दे अमवात तो उसने जिंदा किया कुम तुम तुम्हें तुम्हें सुम्मा सुम्मा का माना फिर फिर उसने जिंदा किया नहीं सुम्मा यूमी तो कौन है वो मौत देगा तुम्हें हाँ सुम्मा फिर युहयीकुम फिर वो जिंदा करेगा तुम्हें जी सुम्मा इलैहि तुरजाऊन तुम्हें फिर उसी की तरफ तुम्हें लौटाए जाओगे। अच्छा चलो ऐसे धीरे धीरे तर्जमा करना आएगा, ऐसे मतलब नर्वस नहीं होना चाहिए, ठीक है। अभी तो लंबा प्रोसेस चलेगा, 6, 7, 8 महीने 10 महीने के बाद तुम देखोगे कि तर्जमा करना आ जाएगा, उस वर्ड मीनिंग याद होनी चाहिए, है ना। चलो अब तफसीर करते हैं। इससे पहले या अय्युहन्नास उअ्बुदू रब्बकुम अल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। आयत गुजरी है ना, ऐ लोगों अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया ताकि तुम मुत्तक़ी बन जाओ, ठीक है। तो इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इबादत करने का हुक्म दिया तमाम इंसानों को मुखातब करके। वहाँ से इबादत की बात चली आ रही है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत होनी चाहिए, अल्लाह ही की इबादत क्यों होनी चाहिए, वही माबूद हकीकी है। इस बात की कोई दलील है कि नहीं? तो इस आयत करीमा के अंदर दलील पेश की, लेकिन बताने का अंदाज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने थोड़ा दूसरा अपनाया, क्योंकि उसके बाद मुशरिकीन का जिक्र आया है ना। मुशरिकीन यानी वो फासिक जो अल्लाह ताला के आयत को तोड़ते हैं और रिश्तेदारी को काटते हैं और क्या करते हैं, ज़मीन में फसाद फैलाते हैं। ये मुशरिकीन का सेवा है ना। तो चूँकि मुशरिकीन का जिक्र आया और मुशरिकीन को तमाम इंसान को मुखातब है, लेकिन ख़ास तौर पर मुशरिकीन से बात कही जा रही है कि तुम अल्लाह रब्बुल आलमीन को, अपने रब को, अपने खालिक को छोड़ करके औरों की इबादत क्यों कर रहे हो। तो यहाँ पर ये कहा गया कई तकफुरून बिल्लाह, कैसे तुम अल्लाह के साथ कुफ्र कर सकते हो, जबकि अल्लाह ने तुम्हारे साथ बड़ा एहसान किया है, तुम्हारे साथ बड़ा एहसान किया है। तो ये जो अंदाज है कैसे कर सकते हो। एक तो अल्लाह ताला ने इंसान बनाया, अकल दी, समझ बूझ दिया, अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ करने की सलाहियत थी। ऐसा नहीं है कि मुशरिक है तो फितरी तौर पर उनके दिल में कभी ये आवाज़ नहीं आई। हालांकि उस ज़माने के मुशरिकीन तो अल्लाह ताला को जानते भी थे, अल्लाह ताला को जानते थे, अल्लाह को खालिक जानते थे, अल्लाह को राज़िक़ जानते थे। इससे पहले आयत पेश की गई थी आपके सामने, मुशरिकीन के ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान के अंदर आयत नाज़िल की, आपसे मुखातब होकर कहा अल्लाह ताला ने वला इन सअल्तहुम मन खलक़स समावाति वल अर्द, अगर आप इनसे पूछेंगे कि आसमान और ज़मीन को किसने बनाया तो क्या जवाब देंगे, ला यक़ूलुन्ना अल्लाह, अल्लाह ताला। वह कि अल्लाह को खालिक मानते थे, मुशरिकीन क्या करते थे, खालिक मानते थे। और आज के ज़माने में जैसे हिंदुस्तान में जो मुशरिक पाए जाते हैं,
اللہ کو خالق مانتے کہ نہیں مانتے؟ وہ بھی کسی ایک کو خالق مانتے، کسی ایک کو، ہاں یہ اللہ کے نام سے واقف نہیں ہے، لیکن ایک خالق کا تصور ان کے یہاں پر پایا جاتا ہے۔ وہ اوروں کو چاہے وہ 33 کروڑ دیو دیوی کیوں نہ ہو، لیکن جب کوئی بات آتی ہے تو کہتے ہیں اوپر والا، کیا کہتے ہیں؟ اوپر والا، اوپر والا تمہاری رکشا کرے، اس طرح کی بات کہتے ہیں نا۔ تو یہ اوپر والا کون ہے ان کے تصور میں؟ وہی جو ہر طرح کی طاقت رکھتا ہے، قوت رکھتا ہے، وہی جو کائنات کا بنانے والا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ بعد میں پھر وہ لوگ جو الگ الگ معبود بنا لیے تو ان کے تعلق سے طرح طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں، ہاں یعنی بعض عقیدے تو یہ پائے جاتے ہیں کہ جو اصل اللہ ہے یعنی الہ معبود ہے جس نے کائنات کو بنایا، وہ یہ سارے اسی کی شکل ہیں، یہ سارے اسی کی شکل، یعنی الگ الگ زمانے میں اوتار لے کے پیدا ہوئے یا پرکٹ ہوئے، اس طرح کی بات کہتے ہیں۔ تو گویا کہ ان کے یہاں پر بھی، ہندوستانی مشرکین کے یہاں پر بھی ایک خالق کا تصور پایا جاتا ہے، اور جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں، صرف یہی ایک مذہب نہیں، جتنے بھی مذاہب کے ماننے والے ہیں تو ان کے یہاں پر ایک خالق اور مالک کا تصور ضرور پایا جاتا ہے۔ مشرک کہا ہی اس لیے کیا ان کو کہ اللہ کے ساتھ شرک کر رہے ہیں، یعنی تم جب کہہ رہے ہو اوپر والا، گویا کہ تمہارے دل میں بھی ایک کے تعلق سے ہے کہ کوئی اوپر والا ہے جو ہر طرح کی طاقت اور قوت کا مالک ہے، تو اسی کی پھر عبادت ہونی چاہیے نا، اوروں کو پھر تم کیوں شریک کر رہے؟ تو مشرک اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ کی عبادت میں انہوں نے شریک کیا، دوسروں کو شریک کیا، ٹھیک ہے۔ تو اب چونکہ مشرکین مخاطب ہیں، اس وجہ سے عبادت کے حوالے سے مشرکین کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ تعالیٰ کا انکار کیسے کر سکتے ہو جبکہ تمہارے پاس عقلی اعتبار سے دلیل موجود ہے، تمہاری عقل گواہی دینے کے لیے تیار ہے۔ کیسے گواہی؟ جس انہی کا حال اللہ رب العالمین نے اس طرح سے بیان کیا کہ جب یہ سمندر کے بھنور میں پھنس جاتے تھے اور سمندر کی موجیں ان کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی تھی اور ان کی کشتیاں سمندر میں ڈگمگانے لگتی تھی، تو یہ خالص اللہ کو پکارتی تھی، خالص اللہ کو پکارتی، کہتے کہ اللہ نجات دے دے اور شرک نہیں کروں گا، اور شرک نہیں کروں گا۔ گویا کہ ان کو یہ بات اچھی طرح سے معلوم ہے، ایسا نہیں کہ معلوم نہیں ہے، معلوم اچھی طرح سے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہراتے تھے۔ تو اس وجہ سے کہا جاتا ہے کیف تکفرون باللہ، تم اللہ رب العالمین کا انکار کیسے کر سکتے ہو، اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر کیسے کر سکتے ہو۔ یہاں پہ ایک وضاحت کر دوں، ایک تو کفر والا لفظ آتا ہے اور دوسرا لفظ کیا ہے شرک۔ تو کفر اور شرک یہ دونوں ایک ہی ہے کہ الگ الگ ہے؟ تو شرک بول کر کے کفر مراد نہیں لیا جاتا ہے، شرک بول کر کے کفر مراد لیا جاتا ہے، لیکن کفر کا لفظ جو ہے یہ شرک سے زیادہ وسیع ہے، یہ سمجھ میں؟ دیکھو ٹھیک ہے، شرک کیا ہے؟ شرک کرنے والے اللہ کو بھی مانتے ہیں کہ نہیں مانتے؟ مانتے ہیں نا، اللہ کا لفظ نہیں جانتے، لیکن اللہ کے مقابلے میں تو جانتے ہیں نا کوئی بھی لفظ، یعنی ایشور بولتے ہیں، ایک ایشور یا کوئی بھی بول لیتے ہیں۔ تو شرک کرنے والے اللہ رب العالمین کو مانتے ہیں لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں، چاہے اللہ کی ربوبیت میں شریک ٹھہرائے اللہ تعالیٰ کے افعال میں، یا پھر اللہ رب العالمین کی عبادت میں شریک ٹھہرائے، ٹھیک ہے۔ تو یہ شرک ہے کہ اللہ کو جانتے ہیں مانتے ہیں لیکن اللہ رب العالمین کی عبادت میں اوروں کو شریک ٹھہرا دیتے ہیں۔ کفر کا معاملہ کیا ہے؟ یہ جو شرک کے بارے میں کہا گیا کفر کے اندر یہ بھی شامل ہے
لیکن کفر میں وہ لوگ بھی آ جاتے ہیں جو سرے سے اللہ کا انکار ہی کرتے ہیں. دہریے جن کو کہا جاتا ہے کمیونسٹ، مارکس اور لینن، کون ہے یہ؟ پڑھے ہو؟ کمیونزم کی بنیاد ڈالنے والے. روس کے اندر یہ پیدا ہوئے اور کمیونزم کی بنیاد ان لوگوں نے ڈالی، اور پھر اللہ یا کسی بھی الہ کے ہونے کا انکار کیا کہ کوئی الہ نہیں ہے. اور پھر دنیا کائنات کو پھر کیسے سمجھانا پڑے گا نا. مطلب وہ ایسے بول دیں گے تو کیسے کام چلے گا؟ پھر سورج اس کو کون کنٹرول میں کیا ہوا ہے، چاند ستارے اور دنیا کو کون کنٹرول میں کیا ہوا ہے؟ ظاہر سی بات ہے زیادہ تر لوگ تو یہی مانتے ہیں نا کائنات کا کوئی کنٹرولر ہے، کنٹرول کر. زیادہ تر لوگ مانتے ہیں، یعنی مذاہب کے ماننے والے یہ جانتے ہی ہیں کہ اس کائنات کو کوئی چلانے والا ہے. لیکن یہ لوگ کیا کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ہے ہی نہیں. تو ان لوگوں نے ایک اختراع پیدا کیا، گڑی ہوئی بات، کیا کہ زمین میں ٹکراؤ پیدا ہوا، ایک دھماکہ ہوا اور دھماکے سے پھر یہ زمین وجود میں آئی. اور زمین کے اندر جو یہ جانور، یہ طرح طرح کے الگ الگ جاندار یا غیر جاندار پائے جاتے ہیں، وہ وجود میں آ گئے. اس طرح کی بات کہتے ہیں. ٹکرانے کی وجہ سے ایسا وجود میں آئے. اور انسان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ ان لوگوں نے کیا تھیوری پیش کیا کہ پہلے انسان کیا تھا؟ بندر تھا. اس طرح کی بات کہتے ہیں. تو ظاہر سی بات ہے انکار کریں گے تو کوئی نہ کوئی لاجک دکھانا پڑے گا. تو ان لوگوں نے لاجک دکھایا اور اللہ رب العالمین کا انکار کیسے؟ اور ایسا نہیں کہ یہ پہلے لوگ تھے جو انکاری ہوئے. یہ تھیوری کے اعتبار سے جو آج کے زمانے میں تھیوری، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ زیادہ تر دنیا کے اندر لوگ مذہب کے ماننے والے، لیکن سائنس میں انہی کی تھیوری پڑھائی جاتی ہے. آج بھی کتابوں میں یہ باقاعدہ، ہو سکتا ہے ابھی یہ ان لوگوں کی حکومت میں آ جانے کے بعد ہو سکتا ہے مٹا دی گئی ہو، لیکن کتابوں میں آج بھی باقاعدہ بیسک کلاسز میں بچوں کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ہم سب پہلے کیا تھے؟ بندر تھے، ہے نا. اکثر مذہب کے ماننے والے، لیکن کسی کو اس سے کوئی سروکاری نہیں کہ یہ بچوں کے ذہن کو کس طرح سے بنا رہے ہیں. یہ بہت خطرناک قسم کا وائرس ہے. اسی لیے آج کے زمانے میں ہر چیز سے آزاد ہو گئے لوگ. جیسے آزادی کی بات آ رہی ہے نا، اور ابھی اتنی آزادی ہو گئی کہ ایک دوسرے کا احترام ختم ہو گیا. گناہ کرنے کی ایک جو انسان کو حیا آتی ہے، وہ حیا ختم ہو گئی ہے آج کے زمانے میں. کوئی کسی کو دیکھ کر ایسا شرم محسوس نہیں کرتا ہے، عار محسوس نہیں کرتا ہے. یہ لوگ بتا دی آزادی بول کر، حقیقت میں یہ تھیوری جب یہ چلی کہ کوئی ہے ہی نہیں، تو پھر ہماری زندگی صرف ایک 4 دن کی زندگی ہے، اور 4 دن کی زندگی میں جتنا موج کرنا چاہو کر لو. یہ والی تھیوری دی جاتی ہے اور بچوں کو پڑھایا جاتا ہے باقاعدہ. اس وجہ سے آج گمراہی اور بھی زیادہ ہو گئی ہے، فتنے اور بھی زیادہ مضبوط ہو گئے ہیں. تو یہ جو کفر کا لفظ ہے، تو شرک، ایک تو شرک سمجھا گیا، تو کفر میں شرک کرنے والے بھی آ جاتے ہیں، اور جو شرک نہیں کرتے، مطلب اللہ تعالیٰ کے سرے سے انکار کرتے، وہ بھی کفر میں آ جاتے ہیں. تو زیادہ عام لفظ کیا ہوا؟ زیادہ وسیع لفظ کیا ہوا؟ شرک ہوا کہ کفر ہوا؟ کفر ہوا. اب بات سمجھ میں آئی؟ ٹھیک ہے. مشرک، ہر مشرک کافر ہے، ہر مشرک کافر ہے، لیکن ہر کافر، ٹھیک ہے. اب بات سمجھ میں آئی؟ ہر مشرک کافر ہے، لیکن ہر کافر مشرک نہیں ہے. مطلب کوئی دہریہ ہے، کمیونسٹ ہے کوئی، وہ سیاسی والے کمیونسٹ مت سمجھ لینا، کیونکہ سیاست بھی تھوڑا سا اس میں بھی بہت سارے لوگ داخل ہو گئے نا. حالانکہ پہلے کے لوگوں میں تو نظریہ بھی داخل ہو گئے تھے کمیونسٹ میں. جیسے یہاں پر، جیسے یہاں پہ جو زیادہ عمر کے ہیں، آپ لوگ تو جانتے ہیں انجو بھائی، یہاں پہ کتنے جیسے بہت زیادہ مسئلہ تھا کمیونزم کا، اور لوگ باقاعدہ سوچ رکھتے تھے. آج بھی ایسے لوگ پائیں گے آپ آج بھی کہ وہ اسلام کی بنیادی چیزوں کے تعلق سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور سمجھتے نہیں یہ اسلام کے اندر یہ ایکسٹرا چیز ہے، یہ غلط چیز ہے، اس کے اندر ترمیم ہونی چاہیے،
اس طرح کی بات آج بھی لوگ کہتے ہیں. تو یہ کمیونسٹوں کا اثر دے. تو حقیقت یہ ہے کہ یہ جو کفر ہے، یہ کفر کا لفظ ہر ایک پہ بولا جائے گا، چاہے جو شرک کر اس پہ بھی اور جو شرک نہیں کرنا ہے اس پہ بھی. ٹھیک ہے. کافر کا لفظ جو ہے نا آج کل بہت ایک طرح سے ٹرینڈ ہو رہا ہے. کافر کافر بول کر کے مطلب لوگ سمجھتے ہیں آپ گالی دے رہے ہیں. کافر بول کر کے کیا ہو رہا ہے؟ گالی دے رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور کچھ لوگ تعبیر کرنے لگتے ہیں. کچھ مسلمان جو ہے نا ان کو برا نہ لگے، نہیں کافر کا وہ مطلب نہیں، آپ انکار کر رہے ہیں نا ہماری شریعت کو، ہماری شریعت کو انکار کر رہے ہیں نا، تو وہ انکار کرنے کی وجہ سے آپ کو کافر کہا جا رہا ہے. مطلب کافر کا مطلب انکار کرنے والا، مطلب یہ باور کرایا جا رہا ہے. ارے اس کے دل کے اندر یہ چوٹ لگنی چاہیے. یہ کفر کوئی چھوٹا موٹا پاپ نہیں ہے، بہت بڑا پاپ ہے. یہ غداری ہے. آگے جو بتایا جا رہا ہے وہی بات بتائی جا رہی ہے. پیدا کیا اس نے، کھلا پلا رہا ہے وہ، اس کی ہوا سے تم سانسیں لے رہے ہو، اس کی دی ہوئی نعمتیں تم حاصل کر رہے ہو. ہر ایک چیز تمہارے پاس، آنکھیں اسی کی دی ہوئی، کان اسی کے دیے ہوئے، جسم کا ایک ایک اعضا اسی کے دیے ہوئے، دماغ دل جس کے ذریعے سے تم سوچتے ہو اور فیصلہ لیتے ہو اس کا دیا ہوا. آج دنیا کے اندر رہنے کے لیے، جینے کے لیے نہ جانے کیا کیا نعمتیں اس نے دی رکھی ہے تمہیں، اور پھر اس کے ساتھ غداری اس طرح سے تم کر رہے ہو کہ اس کے ساتھ تم اوروں کو شریک کر رہے ہو. وہ بھی شریک کس کو کر رہے ہو؟ جو حیثیت نہیں رکھتے، جس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی، تمہاری اپنی گڑی ہوئی بات ہے. تو یہ غداری نہیں ہے. ابھی اگر یہاں ہندوستان میں رہتے ہو اور ہندوستان میں رہ کر کے ہندوستان کے دشمن ملک کی تائید میں ایک لفظ صرف بول دو، زیادہ نہیں، ایک لفظ غلطی سے بھی وہ لفظ نکل جائے نا، اگرچہ کہ دل و جان سے تم ہندوستان کو چاہتے ہو، غلطی سے بھی نکل جائے تو کیا بولتے ہیں؟ غداری کا لیبل لگ جاتا ہے. کھاتا ادھر کا ہے، نمک حرامی بولتے ہیں کہ نمک حرام ہے، یہ کھاتا ادھر کا ہے اور گنگان کہیں اور کا کرتا. بولتے کہ نہیں بولتے ہیں؟ غداری کا لیبل فوراً لگ جاتا ہے. تو کھاتے ہو اللہ کا ہو اور عبادت کسی اور کی کرو تو یہ تو غداری ہے. تو ان کو یہ بات معلوم ہونی چاہیے، ان کے دل میں یہ بات چبھنی چاہیے کہ تم جو کر رہے ہو یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہو، کفر کر رہے ہو. یہ دنیا کے اندر سب سے بڑا گناہ ہے، سب سے بڑا پاپ ہے. تمہیں شرم آنی چاہیے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہوئے. جیسے اگر کوئی گناہ کر لے، پاپ کر لے، مجرم ہو تو مجرم کو شرم آنی چاہیے نا. لوگوں کا تقاضا ہی رہتا ہے کتنا بے شرم انسان ہے، اگر شرم نہ کرے تو شرم آنی چاہیے. ایسے ہی کفر کرنے والے کو شرم آنی چاہیے کہ اللہ کے ساتھ وہ کفر اور شرک کر رہے ہیں. تو یہ سمجھوتے والی بات نہیں ہے کہ ارے کافر کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آپ انکار کر رہے ہیں نا تو اس وجہ سے، جیسے ہم آپ کے دھرم کا انکار کر رہے ہیں تو آپ کے مطابق ہم کافر ہو گئے، اس طرح کی بات کہتے ہیں ہے نا. تو اس طرح کی بات نہیں ہے. جو اصل ہے وہ اصل ہے، اور وہ بھی لاجک کے ساتھ آپ بات کریں گے نا. ہم کیوں دب کے بات کریں، دب کے کیوں بات کریں؟ ہاں اگر کوئی ایسا فتنے والا مسئلہ آتا ہے ہم وہاں خاموش رہ جائے گا، نہیں ایکسپلین کر سکتے، نہیں بول سکتے. لیکن قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم اپنی بات، اپنے دھرم کی بات رکھ سکتے کہ نہیں رکھ سکتے؟ بالکل رکھ سکتے ہیں. وہاں پر اپنے اسلام کے اندر کیا عقیدہ ہے وہ ہم بتائیں. باقی سامنے والے کو اگر برا لگے تو ہم کیا کہہ سکتے ہیں؟ اسلام میں ہم ایک ہی معبود کو مانتے ہیں، ہم ایک سے زیادہ معبود کو نہیں مانتے. یہ ہم اپنی بات نہیں کہہ سکتے. ٹھیک ہے، تمہارے معبود کو ہم برا والا نہیں کہیں گے، لیکن اپنی بات اتنا کہہ سکتے ہیں نا کہ اسلام میں ہم ایک سے زیادہ نہیں مانتے. پھر کیوں نہیں مانتے ہیں، کیوں نہیں عبادت کرتے ہیں؟ تو اس کی لاجک کو آپ پیش کر سکتے نہیں کر سکتے. تو سامنے والے اگر یہ کہہ لیں کہ نہیں بھائی یہ ہمارے معبود کے خلاف بول رہے ہیں تو یہ بات غلط ہو رہا ہے. تو یہ جو ہے کفر کا لفظ کس پہ بولا جاتا ہے؟ شرک کرنے والے پہ بھی اور جو اللہ رب العالمین کا انکار کرتے ہیں اس پہ بھی. اب یہاں پر یہ بول کر کے اصل میں کہا یہ جا رہا ہے کہ تم کیسے اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر رہے ہو. مطلب یہ ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی چاہیے. کیوں کرنی چاہیے؟ دیکھو، پہلی چیز
وکنتم امواتا، تم مردے تھے. مردے تھے مطلب تم عدم میں تھے، تمہارا کوئی وجود ہی نہیں تھا. اس کو مردے سے تعبیر کیا گیا. ٹھیک ہے، مردے سے تعبیر کیا گیا. کیوں؟ کیونکہ جیسے ہم دنیا میں ہیں تو دنیا میں ہم ہیں، ہمارا وجود ہے، لیکن جب ہم دنیا سے چلے جاتے ہیں تو اس دنیا میں ہمارا وجود ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ تو اس دنیا کے اعتبار سے ہم عدم میں ہو گئے. کیسے کس میں ہو گئے؟ اس دنیا کے اعتبار سے. مطلب اس دنیا میں ہمارا وجود نہیں ہے، ہم برزخی دنیا میں پہنچ جاتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب اس دنیا سے چلے جانے کے بعد اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ کیا کہا جاتا ہے؟ موت کہا جاتا ہے نا. تو ایسے ہی جب اس دنیا میں آنے سے پہلے ہم تھے یعنی عدم میں، تو اس وقت کو بھی کیا کہا گیا ہے؟ موت ہی کہا گیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پر وقت امواتا، اس سے مراد کیا ہے کہ تم عدم میں تھے، مطلب تمہارا کوئی وجود نہیں تھا. اب اللہ رب العالمین کا احسان دیکھو کہ تم عدم میں تھے، اس نے وجود بخشا. یہ کوئی چھوٹا موٹا کام نہیں ہے. انسان کا وجود بخشنا اللہ رب العالمین کی طرف سے یہ کتنا بڑا عمل ہے. اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی کاریگری ہے. اللہ نے وجود بخشا ہے. تمہارا نہ کوئی ذکر تھا، نہ نام تھا، نہ تمہاری کوئی حیثیت تھی، نہ تم کچھ تھے ہی نہیں، تم کچھ تھے ہی نہیں، لیکن اللہ نے تمہیں وجود بخشا. اب جس نے تمہیں وجود بخشا تو تقاضا کیا ہے؟ عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے نا جس نے تمہیں وجود بخشا. دنیا کے اندر بھی یہی پیٹرن چلتا ہے نا، یہی اصول چلتا ہے. مثلا ایک کمپنی ہے، کمپنی نے کوئی پروڈکٹ تیار کیا اور اس کے الگ کتنے سارے فارمولے کمپنی نے اپنائے اور پروڈکٹ تیار کیا. دوسری کمپنی اگر ہتھیار لے اس کو کیس ہو جاتا ہے کہ نہیں ہو جاتا؟ اس کو جرم سمجھا جاتا ہے کہ نہیں سمجھا جاتا؟ جرم سمجھا جاتا ہے. تو وجود بخشا اللہ نے اور تم عبادت کر رہے ہو کسی اور کی، تو یہ جرم نہیں ہے؟ بہت بڑا جرم ہے یہ. تو وَكُنْتُمْ أَمْوَاتًا، اس نے تم مردے تھے فَأَحْيَاكُمْ، تو اس نے زندگی بخشی. زندگی بخشی کا مطلب عدم میں تھے تو دنیا میں اللہ تعالیٰ تمہیں لایا. ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر وہ تمہیں موت دے گا. اس نے زندگی بخشی، یہ ماضی پاسٹ کی بات ہے کیونکہ ہمیں زندگی مل گئی. موت ابھی ملی نہیں، ملنے والی، اس لیے یہاں پر فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں بات کی. ثم یمیتکم، پھر وہ موت دے گا تمہیں. ثم یحییکم، موت کے بعد ایسا نہیں کہ تم ختم ہو گئے، پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ زندہ کرے گا تمہیں. ثم الیہ ترجعون، پھر اسی کی طرف تمہیں لوٹ کر کے جانا ہے. تو اس کے اندر کئی ساری چیزیں آ گئی. ایک تو انسان کی زندگی کی حیثیت اور مراحل کا پتہ چل گیا. پہلے عدم، پھر زندگی، پھر موت، پھر زندگی. ٹھیک ہے، یہی انسان کی زندگی کا مرحلہ ہے. اور یہ تفسیر اللہ رب العالمین نے اس لیے بھی دی کہ مشرک کیا کہتے تھے؟ کیا کہتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں گل جائیں گی پھر اٹھائے جائیں گے؟ تو اللہ رب العالمین نے آدھی عجیبی بات نہیں رکھی. ثم یمیتکم تک محدود نہیں کیا، یا فاحیاکم تک صرف اللہ رب العالمین نے نہیں کیا کہ تم عدم میں تھے، اس کے بعد اللہ نے زندگی بخشی. اس کے بعد کیا ہوگا وہ بھی اللہ نے بتلا دیا، کیونکہ اس کے بعد کا یہ لوگ انکار کرتے تھے. تو اللہ رب العالمین نے کہا پھر وہ تمہیں موت دے گا، پھر زندگی دے گا، پھر زندگی دے گا. تو ایک تو اللہ رب العالمین کی قدرت اور طاقت اور قوت کا پتہ چلتا ہے اس کے ذریعے سے. عدم سے وجود بخشنا، پھر موت دینا، پھر اس کے بعد زندگی دینا. تو اللہ رب العالمین کی قدرت کاملہ کا مظہر ہے نا. تو جس کے پاس یہ قدرت ہو تو معبود وہی ہونا چاہیے، نہ یہ کہ وہ جو بے بس ہو، کہ جس کے اوپر مکھی بیٹھ جائے تو بھگانے کی طاقت تک نہیں رکھتے ہیں، ہے نا. تو اللہ رب العالمین کی قدرت کا یہاں پر اظہار ہوتا ہے. اور دوسرا کیا ہے کہ تمہیں مر کر کہاں جانا ہے؟ اللہ کے پاس. اس لیے یاد رکھو، اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت نہیں کرو گے، تم کفر کے روش پر چلو گے، کفر کے راستے پر چلو گے، تو اس کے پاس پلٹ کر کے جانا ہے. وہاں تمہیں حساب و کتاب دینا ہے اور پھر اس کا فیصلہ ہوگا جہنم کا، تو پھر تمہیں جہنم میں دھکیل بھی دیا جائے گا.
تو اللہ رب العالمین نے ایک طرح سے مشرکین کو جھنجھوڑ دیا ہے، عقلی اعتبار سے سوچنے پر مجبور کیا ہے کہ تم اپنی حیثیت کو دیکھو، عدم میں تھے، وجود میں آئے، پھر موت آئے گی، پھر زندگی، تو یہ تمہاری حیثیت ہے، تو یہ کون کر رہا ہے؟ اللہ رب العالمین۔ تو عبادت کس کی ہونی چاہیے؟ اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ تو اللہ رب العالمین جو دلیل کے طور پر بات کہہ رہا ہے، تو یہ بات واقعی معنوں میں 100% اپنی جگہ پہ درست ہے کہ نہیں ہے؟ اس بات کو پڑھنے سمجھنے اور اللہ رب العالمین کے یہ آیت نازل کرنے کے بعد مشرک اور کافر کو غور و فکر کرنے کی یہ دعوت دی جا رہی نہیں دی جا رہی ہے کہ کیسے تم اللہ رب العالمین کے ساتھ شرک کر سکتے ہو جبکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں وجود بخشا ہے۔ ٹھیک ہے، یہ ترجمہ بھی دیتے ہیں۔ کل کی آیت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ کی توحید کا ذکر ہے، انشاءاللہ کل کے درس میں وہ بتائی جائے گا آپ کے سامنے۔ اللہ سے دعا کہ رب العالمین ہمیں قرآن پڑھنے، سمجھنے، قرآن کے اندر غور و فکر کرنے، تدبر کرنے اور قرآن کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔